अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर विद मेहर बुखारी। नाजरीन, ये खबर गर्म है कि सियासत का बाजार सज चुका है। रैलियों ठेलियों में रंग बरंगे झंडों की भरमार है। सड़कों, चौराहों, थड़ों और गली की नुक्कड़ों पर सियासी झड़पें जारी हैं। किसी का लीडर सच्चा सवित्रा और किसी का चोर लुटेरा। कोई सियासत के मैदान खार में फातिहाना शान से उतरने को है तो कोई इसे होनहार बरवा के चिकने चिकने पात कहकर इसके सियासी ख्वाबों और दावों का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन इन नारों और सियासी खलबली में एक बात ध्यान से परे निकल चुकी है। वो क्या है आप सोचते होंगे? नाज़रीन, यही मामला गौर तलब है और वो मामला हमारे यहाँ ढेरों पाए जाने वाली सियासी जमातों की अज्जाए तरकीबी और इनकी असास का है। सवाल है कि अगर कोई जमात है तो इसके वजूद का जुज़्वे ला यनफक क्या है? कोई नजरिया या कोई वक्तियोबाल? पीपल्स पार्टी बाएं बाजू की जमात तस्वर की जाती है। इसका ANP या MQM के साथ इत्तेहाद तो समझ में आता है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद JUIF से भी रह चुका है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का इत्तेहाद अनूनी बात नहीं, लेकिन 1997 में ANP भी इसकी इत्तेहादी रह चुकी है। गोया हमारी सियासी जमातें किसी हद तक अपने नजरियाती अनासर को फरामोश कर चुकी हैं। और अगर बड़े कैनवस में देखा जाए, यानी कि इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स इसे देखा जाए, तो इस मुल्क में बड़े वोट बैंक वाली 2 सियासी कुव्वतें हैं। बाकी सारी जमातें अगर इनकी हमजाद नहीं भी तो हम ख्याल जरूर हैं। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में होने वाले इलेक्शनों में कौन किसके साथ होगा, क्योंकि ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शनों में कोई भी जमात वाज़े अक्सरियत नहीं ले सकेगी और एक मुअल्लक पार्लियामेंट वजूद पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर सवाल नेचुरली नेक्स्ट ये जन्म लेगा कि कौन कौन आपस में इत्तेहाद करेगा और क्या ये इत्तेहाद नजरियाती बुनियादों पर होगा या फैसला करने वाली कुव्वतें कुछ और होंगी जिनका नजरिया सिर्फ ये है कि तकसीम करो और मजे में रहो। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सारी मेन सियासी जमातों के ही नुमाइंदगान, जिनसे पूछेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। आखिरकार पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा यास्मीन रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। शेख रोहेल असगर साहब MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जमात इस्लामी। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अमजद मीर साहब, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आगाज़ करना चाहूँगी बल्कि अमजद मीर साहब आप ही से क्योंकि माना ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है अगले इलेक्शंस के लिए स्पॉइलर का अगर किसी ने किरदार अदा करना है तो वो तहरीक इंसाफ ही है। आप ना मिले मुस्लिम लीग नून से तो ना आप जीत सकेंगे पूरी तरह, ना इनको जीतने देना है आपने। स्पॉइलर का इफेक्ट है इनके साथ ना हो के इन इफेक्ट आप पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं। क्या कहेंगे? आपके जो प्रेमिस है मुझे उससे इख्तलाफ है जी। अच्छा, आपका ये कहना है कि जी कोई पार्टी 2/3 अक्सरियत लेती नजर नहीं आती। हमारा ये ख्याल है और दुआ है और कोशिश है तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में आपको 2/3 अक्सरियत लेके दिखाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये स्पॉइलर वाली बात जो है ये हमारे नून लीग के दोस्त उठा रहे हैं कि एज इफ के जी अगर वो उनको हो जाएगा तो पता नहीं उनके वोट किस तरह कम हो जाएंगे। वोट जो है वो तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह, देखें इसी बेस में से वोट लेने हैं। जो लोग अवाम पाकिस्तान में आज मौजूद हैं वो पहले ज़्यादातर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक थे, तो इसलिए दोनों पार्टी से हमने तो वोट निकालने हैं और निकल रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी उसी तरीके से लोग हमारे पास आ रहे हैं वहाँ से जैसे नून लीग से आ रहे हैं। और जो एक पीपल्स पार्टी के चंद लोगों ने एक रवैया अपना रखा है, जैसे बच्चों को हलाशेरी दे के कहते हैं ना वो पढ़ जाओ, तो इस तरह वो कर रहे हैं जैसे तहरीक इंसाफ इनके कहने पे नून लीग के खिलाफ लगी हुई है। ये इनको उस दिन पता चलेगा जब इलेक्शन नज़दीक आएंगे कि नुकसान ज़्यादा नून लीग का हुआ कि पीपल्स पार्टी का, फ़ायदा पाकिस्तानियों का हो रहा है और इंशाल्लाह ये होता रहेगा। देखिए चंद हफ्तों पहले तक शेख साहब आपकी जानिब आती हूँ, जो हकीकत थी वो 2 बड़ी जमातों की सूरत में हमारी सियासी हकीकत थी, एक मुस्लिम लीग नून, एक पीपल्स पार्टी। उस एक बड़े जलसे के बाद जो शो ऑफ स्ट्रेंथ कह लें, शो ऑफ मसल कह लें, आई थिंक टू लार्ज एक्सटेंट मियाँ साहब को भी एक धचका पड़ा है कि भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही अपने ही बैकयार्ड में। मगर आप जो इनकी बात, आप इसको पॉलिटिकल नाइविटी देख रहे हैं खान साहब की या तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कि 2/3 अक्सरियत अब हमारी है, क्योंकि टू लार्ज एक्सटेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अब ये कहते हैं कि अब वो 2/3 अक्सरियत के अगले साल आगे के इलेक्शंस नहीं होने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात आप ज़हन में रखें कि हर इलाके की अपनी अपनी एक वहाँ पे सकाफती कह लीजिए, वहाँ की इलाके की जो इलेक्शन की है स्ट्रेटजी वो कह लीजिए, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। पहली बात तो आप ज़हन में रखें कि आप जो इत्तेहादों की बात कर रही हैं तो इस वक्त तो इत्तेहाद नहीं बनेंगे सिवाय इसके कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ तो इत्तेहाद हर किसी की ख्वाहिश और ज़रूरत भी होती है, वो करते हैं।
یہ اتحاد اس وقت بنیں گے جب الیکشن اناؤنس ہوگا، اور الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد ہر علاقائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ اتحاد بنے گا۔ اب میں جیسے اب دیکھیں نا، اب آپ نے اے این پی کی بات کی ہے، تو اگر آپ فرنٹیئر میں خیبر پختونخوا میں چلی جائیں تو وہاں پہ اب میکسیمم جو ووٹر ہے وہ اس کو آپ دائیں بازو کا کہہ لیجئے یا مذہبی کہہ لیجئے جماعتوں کے ساتھ، ان کا ایک آپ اس کو قطعی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بلکہ اب تو ایم ایم اے کے ریوائول کی بھی بات ہو رہی ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہ آپ چلی جائیے بلوچستان میں، تو وہاں آج بھی ٹل ٹوڈے سرداری نظام ہے اور مذہبی نظام ہے، جو آپ اس کو بالکل منحا نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ سندھ میں آ جائیے، سندھ میں بھی جب کہ پیپلز پارٹی کا یہ کلیم ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں مضبوط ہے، بے نظیر بھٹو کا گھر ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ نظریات جو آج بھی اس میں شامل ہیں، وہ ایک چیز اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک وڈیرائزم یا ایک ایسا کہہ لیجیے بڑے لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ الیکشنز میں اپنا ایک سیٹ کرتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرف ہے یا سیاست کس طرف جا رہی ہے، تو پھر وہ اپنا ایک یہ تو آپ نے گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں نا۔ اب یہ کہہ دینا، میں فاروق احمد امیر سے اس بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ اس وقت یہ کہنا کہ ہم 2/3 میجورٹی لے لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سٹیج پہ بات کر دینی، ایک جلسہ آپ کا پیرامیٹر نہیں ہے، ایک جلسے سے آپ تو میں اکثر ایک دفعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر اسی مقام پہ اسی جگہ اگر میاں نواز شریف صاحب اگر کل جلسہ کرتے ہیں اور اس سے 4 گنا یا 5 گنا یا اس جتنا ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ بھی آپ لوگ کس طرف جائیں گے۔ ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں فاروق کو، میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کبھی اس بات کو نہیں اجاگر کیا کہ جی پاکستان مسلم لیگ کوئی ان کی سیاسی جو ہے تحریک سے ان سے وہ خائف ہیں، یا ہر کسی سیاسی جماعت کا یہ حق ہے وہ کرے۔ ہاں، یہ آپ ٹاک شوز نکال کے دیکھ لیجئے، آپ اپنے میڈیا کو نکال کے دیکھ لیجئے، آپ پرنٹ میڈیا کو نکال کے دیکھ لیجئے، پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ضرور ہے کہ جتنا ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے وہ تحریک انصاف اس کو ضائع کرے گی۔ اور میں ایک سیاسی بات کروں یہاں پہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ ضرور پروپیگنڈا میٹر استعمال کیجئے، الٹیمیٹلی اس پروپیگنڈے کا فائدہ جو ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ اگر یہ لوگ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہمارے ووٹ سے ان کا شاید فائدہ نہ ہو، ہمارا نقصان ضرور ہوگا، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دوبارہ پھر یہاں پہ اس ملک میں براجمان ہوگی، اس کو روکنے کے لیے ووٹر اس آپ کو کیسے ہوگا؟ ووٹر فیصلہ کرے گا نا، اس کے ووٹ سے ان کو فائدہ تو نہیں ہوگا، فائدہ تو پیپلز پارٹی کو ہوگا نا۔ پھر اگر فرض کیجیے یہی سوچ لیا تو پھر آپ اس بات سے بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہ ان نے اتحاد آپ سے نہ کیا، نہیں، میں آپ کو ایک بات میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ میں پیپلز پارٹی کی ایک سوچ آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کی سوچ یہ ہے کہ شاید یہ صرف نقصان جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹس کی ہوگی، ایسا قطعی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت آنے پہ فیصلہ ہوگا کہ کون سا اتحاد ہوگا، کون سی سیاسی جماعتیں ایک جگہ بیٹھ کے اس ملک اور ملک کے عوام کے جو معاملات ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بات تو ایک ہی ہے۔ شیخ صاحب صحیح سمجھیں آپ کی سوچ کو؟ جی میں نہیں سمجھتی کہ وہ اتنا کوئی صحیح سمجھے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ تو بڑی واضح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی 2/3 اکثریت لیتی رہی، اور پھر اکثریت تو ہمیشہ لیتی رہی، ہمیشہ 2002 2008 کے الیکشنز دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ اکثریت سے نہیں ہے، میں یہی کہہ رہی ہوں اکثریت 96 میں آپ نے 17 سیٹیں لی تھی نا محض، کیونکہ میاں صاحب نے سب کو اکٹھے کر لیا تھا۔ 60 سال کی ہسٹری میں دیکھ لیں تو میکسیمم ووٹ بینک جو نظر آئے گا 2002 میں 2008 میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نظر آئے گا، اور الحمدللہ وہ ووٹ بینک ہے جو انٹیکٹ ہے، اور اس کو زیادہ کرنا اور 2/3 تک لے جانا حکومت آج پرفارم کر رہی ہے، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ لاسٹ ایئر ول بی دی الیکشن ایئر۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریاتی ووٹ ہے۔ آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کی، ٹھیک ہے، جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو الائنسز ہوئے، یا اس سے پہلے الیکشن میں بھی محترمہ شہید نے میاں نواز شریف صاحب کو انوائٹ کیا، ناٹ فار الائنس بٹ کہ سیاسی عمل میں حصہ لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کہ سیاسی عمل میں حصہ لینا ان کا بھی حق ہے، مسلم لیگین کا بھی حق ہے، عمران خان صاحب کا بھی۔ یہ تو جمہوری اقدار ہو گئے نا یاسمین صاحبہ جن کا میں ذکر کر رہی تھی، جمہوری اقدار اور جمہوری حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب آپ ان اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے کیا قانون کو نظر انداز کرنا صحیح سمجھتے ہیں؟ بیکاز بظاہر تو یہی لگ رہا ہے پرنسپل سٹینڈ تو اپنے پرنسپلز پہ، اپنی آئیڈیالوجی پہ تو کمپرومائز نہیں ہوتا، لیکن آپ کے پاس اتنی سپیس تو ہوتی ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ بنانے کے لیے، اگر آپ کولیشن میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے کولیشن کے ساتھ گورنمنٹ آج 4 سال ہونے کو ہیں، کامیابی سے چلائی ہے۔
پراجا صاحب مجھے ایک بات سمجھا دے. دیکھیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ANP نے میاں صاحب کے ساتھ بھی اتحاد کیا, JUIF پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل گئی. کیا ہماری سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی جوہری فرق بھی ہے یا بس شخصی اختلافات ہیں جس کا میں ذکر کر رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جب آ کر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک وقت میں آپ انتہائی عروج پہ اسی پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے وقت میں آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے MQM پاکستان پیپلز پارٹی آپس کے اندر کتنے شدید جملوں کے تبادلے ہوئے, مل گئے, اکٹھے ہو گئے. تو یہ ساری چیزوں میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیاست ہے کہاں, جمہوریت کہاں ہے. اصل بات دو تین ہے, میں بہت اختصار. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جماعتیں سیاسی ہیں ہی نہیں. سیاسی جماعتوں کی جو اصطلاح ہے, نہ ان کی پارٹی آرگنائزیشن ہے, نہ انتخابات ہوتے ہیں, نہ پارٹی کا کوئی نیٹ ورک جو ہے وہ موجود ہوتا ہے سوائے جماعت اسلامی کے. یعنی یہ بات میں کوئی اس میں نہیں کر رہا کہ اس پر ہی ڈیبیٹ چلے, لیکن یہ کہ اس معنی کے اندر جس میں پولیٹیکل سائنس کے اندر سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں ایک وہ نہیں ہے. دوسرا ہمارا جو نظام ہے انتخابی, اس انتخابی نظام میں یہاں متناسب نمائندگی کا نظام ہوتا تو یہ اتحاد بھی نہ ہوتے, یہ ایڈجسٹمنٹیں بھی نہ ہوتی. ہر ایک نے اپنے ووٹ لینے تھے. یہاں 33% ووٹ لینے والے برسر اقتدار آ جاتے ہیں, جن کے خلاف 67% لوگ جن کے خلاف ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ آئیں. اس کے باوجود وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, وہ ملک کے مالک بن جاتے ہیں, وہ قسمت و تقدیر کے مالک بنتے ہیں, وہ اپنی پالیسیاں مسلط کرتے ہیں, حالانکہ 67% لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں. کیا فرق ہے؟ خان صاحب بھی بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی, میاں صاحب بھی کرتے ہیں. خان صاحب بھی بات کرتے ہیں اینٹی کرپشن کی, میاں صاحب بھی کرتے ہیں. خان صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے سیلف سفیشینٹ ہونا ہے, میاں صاحب بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ بس ایک میاں صاحب کو خان صاحب کا چہرہ نہیں پسند اور خان صاحب کو میاں صاحب کا چہرہ نہیں پسند؟ کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے یہ چہرے بھی اتنی بات نہیں ہے. بات آپ کے سامنے ہے, لیڈر جو ہے وہ بائی ایگزامپل لیڈ کرتا ہے. اگر کوئی پارٹی, میں نون لیگ کی نہیں بات کرتا, میں کسی کی بات نہیں کرتا, کوئی پارٹی کرپشن کی بات کرتی ہے کہ اس کے خلاف چلنا ہے, تو پہلے اس کا کریکٹر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ کرپشن کے خلاف بات کر سکیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یقین کیا جائے گا. ورنہ سارا پاکستان جو ہے وہ اسلامی نظام کی بھی بات کرتا ہے, اب جماعت اسلامی بھی کرتی ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کا جو ہے وہ کردار اس کی بات کی جو ہے تائید کر رہا ہے اور کس کا کردار اس کی تائید نہیں کرتا. یعنی کہ یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور ابھی خان صاحب آزمائے ہوئے. میری گزارش, خان صاحب خیر وہ واحد لیڈر ہیں. دو چیزیں ہیں جنہوں نے حکومت کی کسی مدد کے بغیر, حکومت میں آئے بغیر, یعنی حکومت کی جو پیسہ ہے اس کو استعمال کیے بغیر پاکستان, اس کے اوپر سب چیخ اٹھیں گے. ویسے میں بتا رہا ہوں پیسے کے استعمال کے اوپر کافی لوگ چیخ اٹھیں گے کہ چلو کہاں کا استعمال کیا ہے. جس نے آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ایک ہاسپٹل دیا, جس نے آپ کو نمل یونیورسٹی. اب مجھے ایک سیکنڈ, اگر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کر لوں, جس نے پیسے کما کے اوپر آج شو نہیں ہے, آپ سب کے لیڈران کی عزت سر آنکھوں پہ سر آنکھوں پہ. فرقان گنج میر صاحب کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو جس ڈوم کی بات کر رہے ہیں, جو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں نا, اس کا قطع اراضی جو تھا نا, 2 دفعہ میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے اس اختیار کو سوری شیخ صاحب, کون سے کس کے سر پہ احسان کر رہے ہیں؟ لوگوں کی زمین عوام کے لیے کیا ہے نا. نہیں, آپ بات نہیں سمجھیے, میں نے صرف جواب دیا. ہر نون لیگ والا بندہ آ کے میں نے جواب دیا ہے. آپ کے منشور, آپ کی آئیڈیالوجیز, آپ کے نظریات, وہ تو مجھے ذاتی طور پہ وہ مٹتے نظر آ رہے ہیں. میں کہاں ہے منشور؟ آپ کسی پارٹی کے پوچھ لیں کہاں ہے منشور. یعنی منشور اور اس پر عمل درآمد ہوتا تو یہ ملک کی حالت ہوتی. منشور آپ دیکھ لیں, اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, دعوے ہوتے ہیں, سارے ایک جیسے لگتے ہیں, اتنے بہترین منشور ہوتے ہیں, عمل کرو کوئی نہیں. یعنی یہ بات فاروق امجد میر صاحب نے کہی کہ جناب کسی نے عمل نہیں کیا, واحد لیڈر ہیں. میں اس کنٹراڈکشن میں نہیں جاتا, واحد لیڈر ہیں. جماعت اسلامی نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اس ملک کے اندر اربوں روپے کے, بڑے بڑے ہسپتال, ڈسپینسریاں, اور کسی حکومتی مدد کے بغیر. اس لیے یہ اس بحث کے اندر نہ جائیں. مگر آپ تسلیم تو کرتے ہیں نا ان کی قیادت کو. ہم ان کی تسلیم بالکل کرتے ہیں, جو گھر پہنچنے والے پہلے لیڈر ہیں, بالکل بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ یہ دعوے جو ہیں نا جی, جیسے جلسہ ہے, اب مثلا ٹھیک ہے بہت بڑا جلسہ ہے, ہم اس کا اتفاق کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے, یا لاہور کے اندر ہی اتنی بڑی ریلی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ کی, یعنی 3 مجھے ایک بات بتائیے, ایک بات بتائیے پراچا صاحب, 93 میں انصاف نہیں کرتا نا, میڈیا ہماری چیزیں نہیں دکھاتا.
بھائی جماعت اسلامی نے تو دھرنے اور ریلیاں دے کے حکومتیں کرائی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, ہمارے اجتماع عام ہوتے ہیں 3-3 لاکھ افراد 3-3 دن رہتے ہیں. کیا بات ہے, اب وہ ووٹ میں کیوں نہیں آتا؟ مجھے ایک بات سمجھائیے. 93 میں پاکستان اسلامک فرنٹ آپ نے بنایا, نہ قاضی صاحب جیت سکے نہ میاں صاحب کو جیتنے دیا. اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کے الائنسز آج کیا ضروری ہیں؟ کیا اگر رائٹ ونگ کی ساری جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی تو کیا آپ انکانشیسلی اور انیڈورٹنٹلی پیپلز پارٹی کو ہی مضبوط کر رہے ہیں, یا اگر آپ اکٹھے ہو جائیں؟ ہماری ایک سوچ تو یہ ہے کہ رائٹ اور رانگ ہے, اس کے اوپر ایک تو بات ہونی چاہیے. رائٹ اور لیفٹ, اب اس لیفٹ کہاں رہ گیا ہے؟ دوسری بات جو یہ ہے نا کہ اس ملک کے اندر جو ایک سیکولر طبقہ ہے یا آپ سمجھ لیں پرو امریکن طبقہ ہے, جنہوں نے ساری پالیسیاں ہماری اس ملک کی سیکولر پرو امریکن میں فرق ہے. چلیں آپ فرق رکھ لیں, مطلب ہم کئی معنوں کے اندر ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں, لیکن یہ کہ پرو امریکن طبقہ ہے اور وہ مل کے اس وقت حکومت کر رہے ہیں. یہ سارے ہم اس کے ذمہ دار ان کو سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی اس ملک کے اندر ہوا ہے, ہو رہا ہے, جو لوگوں کی محرومیاں ہیں ساری, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی اکٹھی حکمت عملی ہونی چاہیے. میں اس کے ہم نے اسی لیے اپنے آپشن اکٹھی حکمت عملی ہونی چاہیے, یعنی کہ آج بھی اسی فلسفی پہ چل رہے ہیں 93 والی پاکستان اسلامی. میں اپنی وضاحت کر لوں, میں اس پہ نہیں چل رہے. میں نے رائٹ اور رانگ کی بات کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ رائٹ اور لیفٹ کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو بنانے کے لیے, اس ملک کو تعمیر کرنے کے لیے, یہاں پر لوگوں کے خواب پورے کرنے کے لیے, میں نام بھی کسی کا نہیں دے رہا. وہ ڈریم ٹیم کون ہے آپ کے لیے؟ آپ کے لیے ڈریم ٹیم وہ عمران خان کی صورت میں اور میاں صاحب کی صورت میں بن سکتی ہے؟ ہم خود یعنی دیکھیں نا, ہم نہیں خود تو بھی لیٹس بی ریئلسٹک نا. آپ لوگ انفرادی طور پہ اوپر آپ سارے کتنے تگڑے ہیں کہ حلقوں میں جا کے کون کتنا ووٹ لے کر آ سکتا ہے. اجازت لے کے میں آپ کو مہر ایک بات بتاؤں. اس ملک میں اب ایک بڑی مضبوط جمہوری حکومت کی ضرورت ہے, اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی جمہوری جماعت, کوئی سیاسی جماعت اکیلے میں آپ کو تو یہ تو نہیں کہا کہ آپ نہ چلیں. میں تو یہ کہتا ہوں آپ اپنا قبلہ درست کر لیجئے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کی حکومت کو گرانا چاہتا ہوں یا میں آپ کی حکومت توڑنا چاہتا ہوں یا میں آپ کے 5 سال پورے نہیں ہونے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ پھر اسی طرف آ گئی ہیں. میں اس بات کو آپ چھوڑ دیے, وہ لمبی ایک بحث ہے, بالکل ایک ڈفرنٹ ہے. وہ اس میں میں اس کے اوپر ویسے مجھے لگتا ہے یاسمین صاحب خود ذرا آپ کر لیجئے, آپ کر لیجئے, اس پہ بحث کر لیجئے. میں آپ کو آپ اپنا نقطہ پہلے مکمل کر لیجئے کہ آنے والے وقت کے لیے ایک جمہوری مضبوط اتحاد حکومت میں ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو اس وقت مسائل ہیں وہ کوئی کمزور حکومت ان کو ایڈریس نہیں کر سکتی. پاکستان میں اس وقت بہت سارے مسائل ہیں. کمزور حکومت یہ آپ نے کہا کمزور حکومت نہیں کر سکتی. کمزور حکومت جو ہے یہ تو آپ خود یہ کیفیت اپنے پہ طاری کرتے ہیں نا. آج ایک سیکنڈ, میرا پاس یہ پوائنٹ ہے شیخ صاحب, آج بڑی مضبوط حکومت ہے. آج کاف لیگ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, آج قاتل لیگ بھی ساتھ ہے, آج ایم کیو ایم بھی ساتھ ہے, آج بڑی مضبوط ہے, تگڑی ہے. نہ ان کو آپ کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی. مگر میرا کہنے کا مطلب ہے کیا آج مائنڈ یو مگر یاسمین صاحبہ, کیا آپ قانون کو نظر انداز نہیں کر رہے؟ آپ جمہوری اقدار کو بچانے کے لیے گورننس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. گورننس کے اوپر ساری کمپرومائز ہے. 18ویں ترمیم کے برعکس آپ نے وزارتیں اور بنا لی, آپ نے یعنی کہ 2 مئی کے اوپر جو فیصلے کیے پارلیمنٹ کو کی توہین اس کے اوپر کر دی, نہ کوئی کام کر کے. کدھر سے شروع, کدھر ختم؟ آپ کراچی چلی جائیے, کراچی میں جو 5,500 لوگ مرے فرق ہے, قانون فرق ہے. قانون کو وائلیٹ کرنا یا سوچنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ قانون کو وائلیٹ کیا جائے. جہاں تک گورننس کی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے, اس میں بہت کچھ کرنے کو ہے, بہت کچھ ابھی سپیس ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھے بہتر بڑے اقدامات پچھلے 3 سال میں کیے ہیں, جس میں آپ نے خود 18ویں ترمیم NFC on paper نہیں ہوا, یا KP کی یا پروونسز کا درجہ دینا ان ایریاز کو. 18ویں ترمیم ابھی تک آن پیپر ہے, اختلافات بہت ہیں. آپ کی پارلیمنٹ کی قراردادیں ساری جو ہیں وہ محض قراردادیں ہی رہ گئی ہیں. 18ویں ترمیم صوبوں کو منتقل ہو گئی, نہ فیڈرل گورنمنٹ میں تعلیم کی منسٹری ہے, نہ صحت کی, نہ انوائرمنٹ. ادھر بھی نہیں پہنچی ابھی ادھر بھی اختلاف ہے کہ پیسے کتنے آنے ہیں, منسٹریز کیسے ڈیولپ ہونی ہے. صوبوں کی وہ
ذمہ داری جو ہے وہ اس سے پیچھے. اچھا وہ بھی سیاست کر رہے ہیں سارے, ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہے. دیکھیں رسپانسبلٹی اون کریں, صوبے ان کو مل رہی ہے, چیخ رہے ہیں کہ ہمیں دے دیجئے بی بی. جی ان کو لینا چاہتے ہیں, not with the liabilities. نہیں, اس میں سب سے زیادہ پنجاب گورنمنٹ سے زیادہ وہ کیا اچھا بیسکلی آپ کے نزدیک آپ کہتی ہیں جمہوری اقدار کے لیے آپ نے جسے کہہ لیں آپ پروونشل اٹانومیز نہیں صحیح ہے, میں کہہ رہی ہوں جمہوری اقدار کے لیے آپ نے جمہوری حکومت کو یعنی کہ گورننس کے اوپر کمپرومائز نہیں کی. یو ڈونٹ تھنک سو؟ نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ گورننس کو بہتر کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, چاہے میں گورنمنٹ میں ہوں. کمپرومائز نہیں کیا آپ نے؟ کمپرومائز نہیں کیا. میر صاحب ڈو ایگری؟ دیکھیں نا میر صاحب, یہی سوال آپ کے پاس آگے لیتے ہیں. جمہوری اقدار یعنی کہ ڈیموکریسی میں, جمہوریت میں آپ سب ایک دوسرے کا احترام کریں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ بچ جائیں, قانون کو بھول جائیں, یعنی کہ ہر ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار ہو جائیں, گورننس کو کمپرومائز کر دیں. یہ بالکل کیا ہے پیپلز پارٹی نے, اور یہ سب کے سامنے واضح ہے. کراچی از اے بیوٹیفل ایگزامپل, ہی از رائٹ, ساروں کے سامنے ہے. مطلب اپنی پارٹی توڑوانا انہوں نے قبول کر لیا ہے. ذوالفقار مرزا اینڈ کمپنی جو ہے, ایک چنک جو ہے وہ باہر جا کے بیٹھ گیا ہے, اور بہت سے لوگ ابھی اندر بیٹھے ہوئے بھی ناراض ہیں اس پالیسی پہ جو ایم کیو ایم کو یہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بات یہ ہے, ایک ہوتے ہیں آپ کے جو ہے وہ کور بلیفز ایز پولیٹیکل پارٹی, ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, وہ الائنس نہیں ہوتا, وہ پھر ایک سرنڈر ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی جگہ کرنا ہے ان پہ کبھی الائنس نہیں بنتا. اگر آج تحریک انصاف کرپشن کا ایشو چھوڑ کے کسی ایسی پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کر لے جو بالکل نون کرپٹ ہو, تو پھر وہ ہمارے پاس ہماری سیاست ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے بھی کچھ کور ویلیوز تھیں, انہوں نے ان پہ کمپرومائز کیا ہے, یہ الائنس نہیں ہے. اور میں ایک آپ کو اور بات بتاؤں, اگلا الیکشن جو ہے, ابھی آپ کو آج پریڈکشن دے رہا ہوں, آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیں اور پھر دیکھیں گے کہ غلط ہے کہ صحیح. اگلا الیکشن سٹیٹس کو فورسز اور اینٹی سٹیٹس کو فورسز کے درمیان ہونا ہے, اور ایک بہت بڑی. آپ کون سی فورس کے ساتھ ہیں؟ ہم انشاءاللہ اینٹی سٹیٹس کو فورس ہیں. اور میں بڑی بات کے ساتھ ہیں, میں آپ کو بتانے لگا, اور چونکہ ان دونوں پارٹیز نے اس سٹیٹس کو سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے, کوئی بعید نہیں کہ اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر مل کے اتحاد کر کے الیکشن لڑیں. پراچا صاحب, ان نے کہا ہے کہ اگلا الیکشن سٹیٹس کو اور اینٹی سٹیٹس کو کے درمیان ہوگا, یہ قوتیں جو ہیں. مجھے بڑا ایک سمپل سا سوال ہے, یہ بتا دیں, سمجھا دیں, ویسے آپ سے تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے بٹ چلے پوچھ لیتی ہوں, آپ ہی بتا دیجئے کہ سٹیٹس کو کے ساتھ کون ہے اور اینٹی سٹیٹس کو کون ہے. مطلب یہ ہے نا کہ ابھی جو جواب تو ادھر سے آ گیا تھا کہ بہت آدمی کو ناخوشگوار بھی فیصلے ملک کے لیے کرنے پڑتے ہیں, جیسے انہوں نے 3.5 سال یہ ناخوشگوار فیصلے جو ہیں وہ ملک کے لیے کیے, اور جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. یعنی خود ان کی پارٹی جو ہے وہ بھگت رہی ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے وہ ناخوشگوار فیصلے جو کیے ملک کے نام پر, یعنی ملک کے نام پر کیا تھا, جمہوریت کے نام پر, یعنی کون سی جمہوریت جس کو بچا رہے تھے. ایک منٹ اب اجازت دیجئے نا, کون سی جمہوریت کو بچا رہے تھے جس میں پارلیمنٹ کی 0 وقت ہے, جس میں پارلیمنٹ کی قراردادیں ڈیکوریشن پیس بنی ہوئی ہیں, جس کے اندر پارلیمنٹ 1 روپے کی بھی کمی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں نہیں کر سکی, جس میں بجلی کے بلوں کے لیے لوگ چیخ رہے ہیں اور پارلیمنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہے کہ جی ہم یہ مفاہمت کے نام پر, یہ لوگوں کی لاشوں کے اوپر جو مفاہمت کے تخت آپ نے بچھائے ہوئے ہیں. یعنی کراچی کے اندر 25,000 افراد مارے گئے گزشتہ 20 سالوں میں, اور اس کے ساتھ اب جو کچھ ہوا ہے, یعنی یہ اس گزشتہ ایک عرصے میں, اس کے بعد جو ہے وہ کہاں گئے لوگ, وہ جو زندہ جلائے گئے, وہ جو جن کی لاشیں بے حرمتی کے ساتھ ملی, وہ جن کے جسموں کے ٹکڑے ہوئے تھے, کہاں ان کی ایف آئی آر ہے, کہاں ان کے کیسز ہیں, کہاں وہ پتھا کھوری ہے, کہاں اس کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. آپ نے سب کچھ جو ہے وہ کر دیا, لپیٹ لپاٹ کے مفاہمت کی ٹوکری میں رکھا, اور اس کو آپ نے گورنر ہاؤس کے اندر سجا دیا کہ جی ہم مفاہمت کر رہے ہیں. آپ پھر اتفاق کرتے ہیں میر صاحب سے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ہونا اس بنیادوں پہ چاہیے, اور ہوگا, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس انداز میں نہیں ہے کہ ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں یا یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. یہ لوگوں کا, اس ملک کے عوام کا ایک سوچ ہے, جو ذہن ہے, اور اس کو مطلب پارٹیوں کو بدلنا پڑے گا. یہ اپنے ذہن ان کو, یہ اسی یعنی سرمایے سے پھر میدان میں آنا چاہتے ہیں, وہی کرپٹ جاگیردار وڈیرے لٹیرے
ہیرون فروش ہے انہی کے ساتھ ادھر بھی خان صاحب تو چیلنج کر رہے ہیں اس پورے نظام کو. ان کو کہہ رہے ہیں. اچھا ان کو کہہ رہے ہیں. میں ذرا اشارہ کر رہا تھا. آپ دیکھیں کہ بائی الیکشن ہوئے کشمیر اصل میں ویسے یہ ہے کہ انہوں نے مال حسب توفیق لیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا میں اس میں جواب دینا چاہتا ہوں. پیپلز چوائس, یہ لوگوں کی چوائس ہے. اور جتنا لیا سارا جماعت اسلامی سے نکلا ہوا ہے. نہیں, ہمارے علاوہ بھی آپ سے بھی بہت سارا لیا ہے, ان سے بھی لیا ہے. بائی الیکشن ہوئے, لوگوں کے پاس چوائس تھی. کشمیر کے الیکشن ہوئے, لوگوں کے پاس چوائس تھی. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اگین ون دا میجورٹی. تو آپ یہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہی الیکشن ہوگا بعد میں. ایسا نہیں, مطلب یہ کہ لوگوں کی چوائس ہے. زرداری صاحب کی نگرانی میں اگلے الیکشنز کے اوپر تو ویسی سوالیہ نشان قائد حزب اختلاف میری انٹرویو میں لگا چکے ہیں کہ بھی نہیں ٹرسٹ کرتے ہم زرداری صاحب کی نگرانی میں اب جو اگلا الیکشن ہونا ہے. عمران خان صاحب بھی میری انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ تو وقت آئے گا تو وہ اپنا جو نہیں قبول کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. موجود ہیں آئین کے اندر بھی موجود ہیں گنجائشیں, دنیا کی مثالیں ہیں. یعنی یہ کہ یہاں پر غیر جانبدار حکومت کا ہونا یہ ایک انصاف بیسک وجہ. یہ تو آپ کی ہسٹری ہے کہ جو کوئی ہاتھ ہے وہ دوسری پارٹی پہ الزام لگا دیتا ہے. یہ تو ہسٹری ہے نا, یہ اس میں تو کوئی بڑی معذرت کے ساتھ اس میں ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان پہ کسی کو اعتراض نہیں کی. اگر ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت کو چیئر پرسن ہے پیپلز پارٹی کے, اس لیے یہ کیسے آپ سوچ سکتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف ہی ایک فیصلہ دے دیں گے. جیسے ابھی آپ کے سامنے آیا ایک فیصلہ, سپریم کورٹ نے فیصلہ تو دیا, اپنی آبزرویشن دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی صوبائی گورنمنٹ کے خلاف یا ان کو ایک ریفرنس بھیجیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جن کی وہ پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کیسے ریفرنس دے سکتے حکومت آپ ہے نا, ضروری نہیں ہے یہ. میں پراچا صاحب کی ایک بات کا جواب ضرور دوں گا کہ دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا, وہ اس لیے کہ جو پیچھے جو ہو چکا تھا, جس طرح وہ استعمال ہوئے, لوگ استعمال کیے گئے, جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا اور ڈکٹیٹر سے آ کے اس کے اوپر قبضہ کیا گیا. اب آپ دیکھیں یہ الزام واقعی لگا ہم پہ کہ 3.5 سال ہم نے بڑی تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کے فلور آف دی ہاؤس ہر معاملے ہر ایشو پہ بات کی, لیکن اگر آپ ہوتے وہاں تو ان کی پارٹی میں سے ہارڈلی بھی سیٹ, میرا خیال ہے کہ میں اگر آپ سے اگر کہوں کہ آپ قومی اسمبلی کا پورا ایک ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں تو ہر ایشو پہ بات, وزیر اعظم سب سے زیادہ پہنچتے ہیں ادھر. اب دیکھیں, اب سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کی, چلیے آپ چھوڑ دیجئے, آپ نے جو حشر کیا یونانیمس جو ریزولوشن سے پارلیمنٹ کے, آپ نے کیا حشر کیا اے پی سی کے. یار مجھے یہ ساری باتیں چھوڑ دیجئے, آپ سارے مجھے مل کے ایک بات بتائیے. سب سے پہلے میرا شو بھی ختم ہو رہا ہے انفارچونیٹلی, 2013 تک تو ہم یہ گفتگو نہیں لے کے جا سکتے بیٹھے ہوئے. اسٹیٹس کو اور اینٹی اسٹیٹس کو مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے. اور دوسری بڑی اہم بات, مجھے جاتے جاتے آج یہ سمجھا دیں آپ سب میں فرق کیا ہے. مجھے اجازت ہے, آپ بسم اللہ کیجئے. دیکھیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ اب آپ اوپنلی دعوت دیں, مدینہ میں, مکہ میں, یعنی جب انہوں نے حکم ہوا کہ اب آپ لوگوں کو اکٹھا کریں اور دعوت دیں کھل کے, آپ کو بھی دعوت آ چکی ہے, آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے. یہ فرق ہے ہماری جماعت میں اور ان کی جماعت میں. سب سے پہلے جو ہے, ہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کا فرق ہے تو الحمدللہ پھر ہم تو لیتے رہے. نہیں وہ بھی لیتے ہیں, آپ بھی لیتے ہیں, یہ بھی لیتے ہیں. میں مثال جو آپ سنا رہے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. سن لیں, انہوں نے سب سے پہلے جو مکہ کے لوگوں سے سوال پوچھا وہ اپنی کریڈیبلٹی کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے, وہ اتنے بڑے جو شخصیت اللہ نے بھیجی, اب ان کے غلاموں کے طور پہ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ کریڈیبل آدمی آگے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی کریڈیبلٹی سارے لیڈرز اس وقت جو موجود ہیں سوائے عمران خان کے اور چند ایک جو ابھی حکومت میں نہیں ہیں وہ کھو چکے ہیں. اس لیے عمران خان جو ہے وہ اگلی ریالٹی ہے جو ان کو سمجھنا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کسی وقت کہ آپ لوگ صرف اپنی جماعت کے قائدین کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی لینے کے لیے ریفیکشن لینے کے لیے آپ بہت ساری بڑی بمنگ دعوے کرتے ہیں. آپ سب کی جماعت کی حقیقت ہے یا کم ان کی خوش آمدی کرتے ہیں, زرداری صاحب کی کم کرتے ہیں, میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ میں یہ کہوں, میں یہاں پہ آپ کے شو میں بیٹھ کے کہوں کہ اس ملک پاکستان میں صرف ایک ہی کریڈیبل بندہ ہے جس کا نام یہ نواز شریف صاحب ہے, تو میرے خیال میں شاید میرے تینوں چاروں دوست یا آپ بھی مجھے اپنی بات مکمل کرنے میری بات مکمل ہو جائے, شیخ صاحب کو بڑی آسانی ہو جائے, اس میں مجھے تھوڑا سا بعد شیخ صاحب کو بڑی آسانی, میں پوری کہانی بیان کر دوں گا کسی آپ کے شو میں. دیکھیں, ایک میں کریڈیبلٹی کی وہ گزارش کر دی کریڈیبلٹی کے بارے میں, اور دوسری میں گزارش کروں, قدرت نے ایک انڈیکیشنز دینا شروع کر دی ہیں, کسی کو نہ نظر آئیں ہمیں نظر آ رہی ہیں.
पाकिस्तान की हर वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे इस मुल्क में पैसा बनाया हुकूमतों में आकर, वो वन वे और दी अदर इस वक्त हुकूमतों में है। वो चाहे हर सियासी जमात ही हुकूमत में है, सुन लें, वो चाहे पंजाब की हुकूमत है या बाकी सूबों की हुकूमत है या मरकजी हुकूमत है, वो सारे हुकूमतों में है। अवाम के लिए इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने पहले कहा, अगले इलेक्शन में जो है वो पता चल जाएगा कि ये स्टेटस को के जो लोग हैं इनको अवाम रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है। और मैं आपको जो है वो आखिरी गुजारिश इसमें करने जा रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम मेरा ख्याल आपका ख़त्म हो रहा है। बात यह है कि इमरान खान के बारे में जो शेख साहब किसी प्रोग्राम में आके कहना चाहें, मुझे भी बुला लें, हम वहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे। शेख साहब जो फरमाएंगे हम एक स्टूडेंट के तौर पे इनसे सीख लेंगे और उसमें फिर शायद इनकी हम कोई नहीं। मैं मीर साहब अगर मैं अर्ज करूं, मेरे सवाल ये देखिए ना, सवाल वापस अपने वो इन्हीं इसी बात को आगे करते हुए प्राचा साहब देखिए ना, ये तारीख में भी माना जाता है भुट्टो साहब की सबसे बड़ी एक कामयाबी ये थी, उनको रियलाइजेशन हो गई थी कि जब तक मेरे मुखालिफिन बिखरे हुए हैं मेरी कामयाबी इसमें है। आपकी पीएनए बनी, भुट्टो साहब गए, आपकी आईजेआई बनी, पीपल्स पार्टी गई। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब तक सारे बिखरे रहेंगे क्या आप पीपल्स पार्टी का वोट इंटैक्ट नहीं रख रहे, और अगर आप मिल जाएं तो क्या फिर उस वोट को कमजोर नहीं कर सकते आप? ये ये डिस्कशन आज इन्हीं शामों में वो कहते हैं बात की बातें, मगर ये आज यही रातें यही शाम है जिनके ऊपर ये डिस्कशन हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है, सब मिलके उसको कमजोर करेंगे। भुट्टो फैमिली जब तक जिंदा थी, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हर सूबे में उससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। आज भी मैं समझती हूं उसका वोट बैंक इंटैक्ट है। मैं सियासत में नहीं, आम जिंदगी में भी मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है ना कि आम जिंदगी में भी किसी को किसी सियासी या किसी जाती किसी अपने हरीफ को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपने सोचा था खान साहब को, इसलिए आपकी क़यादत को धचका पड़ा है? बिल्कुल गलत है। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, मैं क्रेडिबल सोर्सेस पे बात कर रही हूं। आप ये बात मेरी देखें, हम एक सियासी जमात है, सियासी जमात हर आने वाली सियासी जमात को खुशामदीद कहती है, उनका अपना नजरिया, वो अपना नजरिया पेश करेंगे, हमारा अपना। जी, अब मेरे सवाल का जवाब, सियासत में शिद्दतें नहीं होनी चाहिए, बहरहाल ना इंतहा नहीं। मेरे सवाल का जवाब, जब तक ये वोट बिखरे रहेंगे राइट के, देखें ना जी, बहुत सारी चीजें तो वोटर ने भी तय करनी होती है ना। यानी ये चीजें जो है कि एक मजबूरियों के साथ चीजें आगे चलती रहे, एक वोटर का भी नुक्ता नजर है, उसको भी हम देखेंगे। आज मीडिया ने जो एक शऊर पैदा किया है उसको भी असेस करेंगे। और उसके अलावा ये कि जहां जहां भी जमातों का आपस के अंदर एक एडजस्टमेंट हो सकती है, वो लाजमी तौर पर उस तरफ मामला जाएगा। एक बात मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं, ये जो दावा होता है ना या किसी फर्द के बारे में, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान हो या जरदारी साहब हो, कभी मुल्क की सियासत जो है वो अफराद के सहारे जो है वो नहीं चलती। ये टीमें होती हैं, ये पूरे लोग होते हैं। अगर आपके बदकिस्मती से हमारी सियासत अफराद के ऊपर ही और शख्सियात के ऊपर एक ही क्वालिटी के हैं, ऊपर कितनी क़यादत ठीक हो, नीचे सारे कैंडिडेट एक ही क्वालिटी के होते हैं, तो कोई फर्क वाकया नहीं होता। यानी देखना, यहाँ दावे सब करेंगे, एनआरओ छपा आया, यहाँ विकीलीक्स आई, यहाँ पर प्लाट लेने वालों की फहरिस्तें आई, कर्जे लेने वालों की आई, क्या वो वक्त बदल गए? कहा जाता है जमाते इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह किसी आदमी का नाम जी। अच्छा देखिए ना, भुट्टो खंबा भी खड़ा करते तो वोट मिलते थे, ठीक है ना? क्या वो वक्त गुजर गए हैं या नहीं? मैं समझती हूँ कि देखें, भुट्टो वोट है और एंटी भुट्टो वोट है। पाकिस्तान में यही आपको डिवीजन पीपल्स पार्टी को हमेशा ये लगा है, और इन अदर वर्ड्स वो मीर साहब की बात है स्टेटस को एंड एंटी स्टेटस को। नहीं, मैं ये नहीं समझ, इट्स नॉट द सेम थिंग, इट्स नॉट, ये एक रियलिटी है। इसको आप स्टेटस को कहें, पाकिस्तान में सियासत है या प्रो भुट्टो या एंटी भुट्टो, बिल्कुल। नहीं, अभी भी मैं समझती हूँ कि आज भी आप खास तौर पे आप अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज की तरफ देखें तो ये तो ये कह रहे हैं ना जी, हम पीपल्स पार्टी हैं, हमें पता है कि हमने 90 की दहाई में देख लिया ना, अगर दुखी है तो घर ही बैठेगा, आप लोगों के पास भी नहीं आने वाला। शायद इस दफा निकल आएगा, इस दफा निकलेगा, और इस वजह से निकलेगा ये गलतफहमी है। जो भुट्टो का करिश्मा था वो अब किसी और लीडर में नजर नहीं आता। और देखें, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी ये आप लिख लीजिए, पीपल्स पार्टी एक रियलिटी है। पीपल्स पार्टी का वर्कर वोट शायद ना करे, लेकिन किसी और को वोट नहीं करेगा, वोट भी करेगा, वो हिम्मत है। चलिए, हम निकाल क्या वक्त बदला है, निकाल ले जी, क्या वक्त बदला है या वक्त नहीं बदला, इसका तायुन तो अब आने वाले दिनों मुस्तकबिल में ही होगा। लेकिन ये बात दुरुस्त रही सबकी कि अब आने वाले इलेक्शंस के अंदर हमने देखना ये है कि कौन किसके साथ इत्तेहाद करता है। शेख साहब कहते हैं कि वो इलेक्शंस के पास जाके पता लगेगा, मगर इस बात में भी हकीकत है कि ये फैसले और ये इत्तेहाद और ये अंडरस्टैंडिंग्स एज वी स्पीक
انہی شاموں میں انہی راتوں کے اندر بھی ابھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, یہ نئی ریلیشنز بھی پنپ رہی ہیں. مگر ایک سوال کا جواب مجھے نہیں ملا, اگر آپ بہتر سمجھ سکے ہوں تو مجھے ضرور ای میل کر کے بتائیے گا, کیا فرق ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں؟ تحریک انصاف ہو گئی, مسلم لیگ نون ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, اینڈ فار دیٹ میٹر لیٹس ٹاک اباؤٹ آور سیکولر پارٹیز ایز ویل, پیپلز پارٹی, ANP. کیا فرق رہ گیا ہے؟ اگر آپ سمجھ چکے ہوں تو مجھے بتائیے گا. کراس فائر دنیا نیوز .tv. ٹل آئی سی یو آل اگین. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.